अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरे हमल को अब 13वां महीना हो चुका था। मेरी सास और शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से डरते थे, जबकि मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। शौहर चुपके से मुझे हकीम के पास ले जाता और हकीम कहता कि अभी टाइम है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, पड़ोसन बोली, ये कोई खेल नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अस्पताल जाओ, वरना तुम्हारे साथ लगता है बहुत बुरा होगा। मैं ये सुनते ही परेशान हो गई और चुपके से अस्पताल चली गई। मेरी रूह कांप गई जब मुझे चेकअप करते डॉक्टर ने चेक करके सभी डॉक्टरों को और नर्सों को इकट्ठा कर लिया और बताया कि मेरा नाम मारिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ब्याह कर ले गई थी। इनका एक ही बेटा था, लेकिन इनके पास 7 बेटियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 बेटियों की इन्होंने शादी की हुई थी। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 7 नंदें पहले से ही हैं, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ बिजनेस शुरू कर रखा था और इन दोनों को नुकसान हो गया था। अब वो या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत ही बड़ी दुश्मनी हो जाती और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो मेरी प्यारी बेटी, तुम इनके बेटे से शादी कर लो, रिश्तेदारी हो जाएगी तो ये हमसे पैसों की मांग नहीं करेंगे, वरना ये हमें अदालत तक ले जा सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी, तो मेरे पापा ने कहा, औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती, अपने शौहर पर काबू करना और इसको अपनी मुट्ठी में कर लेना, मीठी मीठी बातों में उलझा लेना और बाद में उस घर से अलग हो जाना। जबकि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अकलौता बेटा था, उसका नाम एहसन था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वो लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कहती रही, मुझे तो जल्द ही जल्द पोते या पोती की शक्ल दिखा दो, ताकि घर में रौनक लगी रहे तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था शायद बेटे के इंतज़ार में इतनी बेटियां पैदा की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में इनको बच्चे बहुत पसंद थे। इन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ इस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं किया जाता था, बस वैसे ही हो रहा था जैसा बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चों की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्द अज जल्द बच्चा होना चाहिए, लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम वो मेरे शौहर से कह रही थी कि कल इसको डॉक्टर के पास ले जाना, इसको बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा। मुझे अभी आए तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। आखिर ये कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करवाने के लिए यहाँ लाए थे? मैंने अपने शौहर से कहा तो उसने कहा, जो अम्मी कहेगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को अब 7 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरा बच्चा नहीं हुआ था। इन 7 महीनों में मेरी सास ने इतना शोर मचा दिया, ऐसे लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि 1 साल तक अगर हमल ना ठहरा तब जाके हम इस मसले का हल निकालेंगे। अभी तो कुछ महीने हुए हैं, ये तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा कि ये माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे पता करके बताएं। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच कर देखा और उसने कहा, हाँ हाँ, ये माँ बन सकती हैं, आप परेशान नहीं हो। जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था, बस मुझे एक साइड में ले गई थी और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा फालतू औरत लगती है, इनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने पूछा कि सब कुछ ठीक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मसला है, लेकिन टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर इनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, आप बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे केसेस रोज़ देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है।
وہ ڈاکٹر بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے کہا اگر مجھے ان مہینوں میں حمل نہیں ٹھہرا تو میں آپ کے ہی پاس آؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسی ہاسپٹل میں ملوں گی اور 24 گھنٹے میرا ہسپتال کھلا رہتا ہے۔ اگر میں کبھی یہاں نہ ہوئی تو جلد مجھے فون کر کے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کا نام صبا میڈم تھا۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر بہت اچھی لگی تھی، لیکن ابھی میرے یہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑی سا مسئلہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح 4-5 مہینے اور گزر گئے اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب محلے کی کوئی عورت بھی آتی تو اس سے بھی یہی کہتی، کسی شادی میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی کہتی، میری بہو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ تو بانجھ ہے، ایسے ہی اسے اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتی تو کہتی کہ کیسے زبان چلا رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، جن باتوں کا ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا تھا ان کو تو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں بار بار اپنے شوہر اور ساس کو یہی کہتی تھی کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹائم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے بس ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اور وہ ہمیں اس آزمائش کا صبر بھی ضرور دے گا۔ ہماری شادی کی جب سالگرہ ہوئی تو میرے پیٹ میں 2 مہینے کا بچہ تھا۔ 1 سال کے اندر ہی میں اب حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، ورنہ اس بات پر بھی مجھے طعنے سننے کو مل جاتے۔ میرا شوہر تو کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو اس کی ماں کہتی وہی کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ تب کہیں جا کر سب کو سکون آیا۔ میری ساس کو تو اب خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی اور اب سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ کی تو بہو بانجھ تھی، آپ تو کہتی تھی کہ میری بہو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی چپ ہو گئی کہ آخر کار خدا نے میری سن لی۔ اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے ساتھ تو خدا نے انصاف کر دیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ جتنا میری ساس کو پوتا پوتی دیکھنے کا شوق تھا، مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے گئے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ لائی جاتی۔ شوہر کو کچھ کہتی تو کہتا کہ امی سے پوچھ کر لے کر آؤں گا۔ جب امی سے بات کرتا تو وہ کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سے پھل کھائے تھے۔ پھر بھی میں نے 8 بچے پیدا کر دیے۔ میرے سارے کے سارے بچے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی ہیں، جان بوجھ کر معصوم بن جاتی ہیں۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، عورت کا جسم تو بنا ہی بچہ پیدا، اس پر کوئی پہاڑ تھوڑی نہ ٹوٹا ہے۔ بس اپنی بیوی کی باتیں سنتے جایا کر اور دوسرے کان سے نکالتے جایا کر، زیادہ سر پر چڑھایا تو پچھتاؤ گے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اس حالت میں ہر 2 منٹ بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے کچھ کہتی تو میرا شوہر کہتا میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دن جب میری نند آئی، وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میری ساس نے جلدی سے کہا کہ ہاں ایسے ٹائم میں درد ہوتا ہے، تم پھل کھایا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کی دفعہ تو اس کو ساری باتیں یاد تھی کہ اس حالت میں درد بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل بھی کھانے ہوتے ہیں، دودھ بھی پینا ہوتا ہے، جبکہ اگر میں کوئی ایسی بات کرتی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو اچھی ہے۔ میں ان کو اپنی بیماری بتاتی تو کہتی تم دبلی پتلی ہو، اچھی بھلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بھی زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا ہوا تھا، اتنا تو میں نے کسی کا بھی پیٹ نہیں نکلا ہوا دیکھا تھا، لیکن میری ساس کہتی تھی کہ پہلا بچہ ہے،
پیٹ تو نکلتا ہی ہے کیونکہ انسان کی چمڑی تھوڑی موٹی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، میرا پیٹ بہت ہی زیادہ نکلا ہوا تھا۔ اس لیے میری ساس کہتی اتنا بڑا پیٹ نکلا ہے تو ہمارا بچہ بہت تندرست اور صحت مند ہوگا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے درد ہو رہا تھا تو میری ساس کہتی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو بہت زیادہ درد تھا۔ ایک دفعہ میری امی کی کال آئی تو میں نے ان کو بتا دیا۔ امی نے کہا اتنا درد تھوڑی نہ ہوتا ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اب ان کو کیا کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے، وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے کیونکہ وہ لوگ ان کے قرض دار تھے، اس لیے یہاں پر نہیں آتے تھے، اگر آتے تو کوئی بات کر دیتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف مجھے فون کر لیتے تھے، ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، ہماری بیٹی کا خیال رکھیے، ایسا کچھ بھی۔ میری زندگی تو جیسے جہنم بن کر رہ گئی تھی، لیکن اب مجھے اپنے بچے کی فکر تھی تو میں جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن مجھے اپنے ہونے والے بچے کی بہت ہی ٹینشن تھی۔ انہوں نے میرے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنوائے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے، کیا میں اپنے بچے کو چادر میں ہی لپیٹ کر رکھوں گی۔ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اس کے کان میں جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ مجھے ایک مرتبہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بھی یا نہیں۔ میں تو بہت پریشان رہتی تھی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تھا تو پریشانی ہو جاتی تھی، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے تھے۔ لگتا تھا مجھے تب ہی لے کر جائیں گے جب مجھے درد شروع ہو جائے گا، لیکن میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر پر جب محلے سے عورتیں آتی تو میری ساس کہتی کہ میں تو اپنی بہو کا بہت زیادہ ہی خیال رکھ رہی ہوں، اسے کھانے سے لے کر سب چیز دے رہی ہوں، پھل تو ویسے گھر میں ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن صرف ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتے تھے، مجھے تو ایک چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک دن میں نے غلطی سے آڑو کھا لیا، میری چھوٹی نند نے شور مچا دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھایا؟ ایک آڑو کے پیچھے اس نے مجھے گھر میں بہت ڈانٹا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے 9 مہینے میں سے دن اوپر ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنا دن یاد نہیں رہتا، کوئی بھی دن اوپر نہیں ہوئے ہیں، دن اوپر چڑھتے تو ابھی تک درد ہو جاتا، درد نہیں ہو رہا اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ویسے بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم ہی نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے جا رہے تھے، جب میں نے زیادہ شور مچا ڈالا مجھے لے کر جائیں تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ڈیلیوری میں ٹائم ہے۔ میرے شوہر کا دوست جو کہ حکیم تھا وہ ان کا خاندانی حکیم تھا، ان کا پرانا جاننے والا تھا۔ جب حکیم نے کہا کہ ٹائم ہے تو یہ لوگ سب مجھے یہی کہنے لگے، دیکھو ابھی ٹائم ہے، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے، پہلی ماں دیکھی ہے ہم نے جو چاہتی ہے کہ بس بچہ جلدی پیدا کر کے جان چھڑا لے۔ آخر یہ کس طرح کی بے وقوفانہ باتیں تھی، اب بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹ جاتی، کیا اس بچے کو سنبھالنا نہیں پڑتا؟ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا، یہ لوگ مجھے ہر طرح سے طنز کر رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، میرا پیٹ زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سامنے والی پڑوسن نے مجھے دیکھ لیا، یوں تو وہ میری ساس کی جاننے والی تھی لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی ترستی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا، جب میں تھوڑا سا قریب گئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے،
میں نے کہا کہ میری پریگنینسی کو اب 13واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کانوں سے ہاتھ لگایا اور اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، خدا تم پر اپنا کرم بنائے رکھے، ابھی تک تم ٹھیک ہو، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنی دیر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے، تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تو جانتی ہی ہو ان لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، لیکن اب تم ماں بن گئی ہو، تمہیں خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تمہارا آپریشن کر دیں گے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میرا تو بہت برا حال تھا، ایک پل بھی بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شوہر سے بات کرتی تو اس نے کہا حکیم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے حکیم کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں، مجھے اب درد شروع ہو گیا تھا، مجھے لگتا ہے اب میرا آپریشن ہی ہوگا۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، آپریشن میں تو بہت پیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پیسوں کی پڑی ہے، آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے، کیا تمہیں اس کی پرواہ نہیں؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید مجھے جان بوجھ کر نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، اور ہسپتال نہیں جاؤں گی تو خرچے ہی بچیں گے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ ہی کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا، اب میں ماں بن گئی تھی، مجھے ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے کپڑے تک نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے پیسے دیے، نہ بازار جانے دیا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹے میں سے کچھ اپنے بچے کے لیے کپڑے بنائے تھے۔ میں نے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چپکے سے ہسپتال چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سب کو پتہ چل ہی جائے گا میں گھر پر نہیں ہوں تو یہ لوگ شور مچا دیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ بنا بتائے چلی گئی ہوں، فون بند ہے تو کہیں گئے تو گھر سے بھاگ گئی، الٹی سیدھی باتیں کریں، اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہسپتال گئی ہے تب ہی مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ میرا شوہر مجھ پر غصہ ہوگا، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔ میں ہسپتال چلی گئی، وہیں ڈاکٹر مجھے ہسپتال مل گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، اس نے میرا چیک اپ کیا اور اب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کے بارے میں اس نے آج تک ہی نہ دیکھا نہ ہی سنا۔ اس نے چیک کر کے سب کو بلانا شروع کر دیا، باقی ڈاکٹر اور نرسیں بھی آ گئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کیا بات ہے بتائیے تو صحیح۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی آنکھیں بھی ایسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا وہ نہیں آئیں گے، میں ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کو بلوا لو۔ میں نے اپنی امی کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے میں ہسپتال میں آ گئی ہوں، مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا تھا، بار بار میں پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ میری کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں پورے 4 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن ایک ڈاکٹر ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر 4-5 ڈاکٹر ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے آواز میں باتیں کر رہے تھے اور میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی تھی، شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دے دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے ماں باپ میرے سرہانے بیٹھے تھے اور میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا، نہ میرا شوہر وہاں پر تھا نہ میری ساس۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپریشن ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا خالی پڑا تھا۔
میں بہت پریشان تھی، مجھے لگا میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے کیونکہ میں نے ہسپتال آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر یہاں پر آئی، اس نے جو مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشان کر دینے والی تھی، کیونکہ جن حالاتوں میں پڑنے والی تھی ان کے لیے میں تیار نہیں تھی اور میں بہت اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہسپتال کا مالک بھی تھا، جو دکھنے میں بہت ہی زیادہ شریف اور نیک انسان لگ رہا تھا۔ میرے باپ کی عمر کا تھا، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ وہ لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف اس بوڑھے شخص سے کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہسپتال ان کی وجہ سے چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے مفت میں ہے، کیونکہ ہسپتال کے مالک بہت اچھے انسان ہے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چلا کر پوچھوں، آخر میرا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ اس واقعہ کو جاننے کے بعد ہمارا ہسپتال بہت مشہور۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم میڈیا والوں کو بھی بلا لیں گے، شاید آپ کا انٹرویو بھی کیا ہوگا، آپ کی اجازت ہو تو۔ اتنے میں میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور ساتھ میں میری ساس بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا تم یہاں پر ہو، ہم کب سے تم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ماں باپ کو انہوں نے طعنہ مارنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی کو ہم طلاق دے دیں گے، جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں لاتے۔ اب پوری رات بیت چکی تھی، پتہ نہیں رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو بات آ رہی تھی بولے جا رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے کہ ہسپتال میں رات گزاری ہے، کس طرح کے آدمی ہو۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو طلاق دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، پوری رات یہاں میں موت سے لڑتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے، نہ آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے قابل ہو ہی نہیں۔ آپ نے ایک ساتھ ہی کئی معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر منہ سے نکلتی تھی، میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، تمہارے یہاں ایک ساتھ 4 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں حیران تھی اور باقی سب لوگ بھی، میرے شوہر بھی سن کر حیران ہو رہے تھے اور میری ساس بھی۔ انہوں نے 2 منٹ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہا، اس عورت نے ایک ساتھ 4 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یا کوئی ڈین؟ یہ کیسے ان بچوں کی پرورش کرے گی؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے۔ اس ہسپتال کے مالک نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا بیٹی، تم نے جس طرح کے دوپٹے کو کاٹ کاٹ کر کپڑے بنائے تھے، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 4 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا خرچہ اب میں اٹھاؤں گا۔ جب تک یہ بچے خود کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر نوکری کرنے کے قابل نہ ہو جاتے، ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ کا سب کا خرچہ میری ذمہ داری پر ہوگا۔ جب اس آدمی نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس جلدی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں میں آنکھیں باتیں کرنے لگے، اور میرے شوہر نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا، دیکھو بات بھی تو ایسی ہی ہے، چلو گھر چلو، خدا نے ہمیں پیارے بچے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تو تم مجھے طلاق دینے لگے تھے، کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے رات کہیں اور گزاری ہے اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اب جب تمہیں پتہ ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا مجھے اس آدمی کے ساتھ بالکل نہیں رہنا۔ وہاں سے میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ بار بار میرے گھر آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے اس سے ایک شرط رکھی تھی کہ
کہ اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جانا ہے تو تمہیں الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میرے ماں باپ نے کہا کہ پھر ہماری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے آسانی ہوگی اور تم اپنے ماں باپ کے ہی رہو جس نے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ تمہارے کان بھرے اور ٹائم پر ہماری بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جانے دیا تو یہ بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو اب احساس ہو گیا کہ اس کی فیملی بھی میں ہی ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بچوں کا خرچہ ہسپتال کا مالک ہی اٹھا رہا تھا کیونکہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے میرے شوہر کو اب اچھی جاب بھی دلوا دی تھی جس سے باقی خرچے بھی بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ میرے شوہر اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، اپنی ماں بہنوں کے لیے کپڑے لے کر بھیج دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی ایک اچھا شوہر بن کر میرے ساتھ بچوں کو پالنے میں بیزی تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں اور میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور بچوں کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی تھی، میڈیا میں یہ خبر چل گئی۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 4 بچوں کو پیدا کیا جن میں سے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ ہسپتال کے ڈاکٹر کا احسان ہے، انہوں نے اتنا مشکل کیس سنبھالا اور ماں سمیت سارے بچوں کو جان بچا لی۔ میری ساس مجھ سے کیا چاہتی تھی میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ پہلے ان کو بچوں کی خواہش تھی لیکن اب بعد میں ان کو بچوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ شاید یہ یہی سوچتی تھی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ خدا اگر کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا، لیکن اس نیک انسان نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے تھے، ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام ہو رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔